बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, मरियम नवाज़ बार बार कहती थी कि तराजू के पलड़े बराबर करने हैं और इस तरह बराबर होंगे कि 200 पेशियाँ भुगतेंगे इमरान खान। 200 पेशियाँ तो नहीं, उससे पहले 200 से ज़ायद मुकदमात उन पर हो गए हैं और पेशी के लिए उन्हें लाया नहीं जा रहा कि कहीं उनकी झलक अवाम ना देख ले और फिर मामलात कंट्रोल से बाहर ना हो जाए। आज नैब ने एक सवालनामा जारी किया। सवालनामा इमरान खान से नहीं पूछा गया, सवालनामा पूछा गया उनकी अहलिया से। इस सवालनामे का मकसद क्या है और इस सवालनामे को पढ़ने के बाद क्या ज़हन में आता है? कुछ 4 बंदे पढ़े लिखे हैं नैब में। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मेरे ख्याल में नैब के अंदर ना शायद प्रोफेशनल लोगों की वाकई कमी है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अप्लाई कर लें आप। नहीं, मैं नहीं जाने लगा इस तरह के गंद में मैं हाथ नहीं डालना चाहता और मेरे ख्याल में आप भी नहीं जाना चाहेंगे। आप मुझे बातें मुझे हाँ, तो फिर यही बात है ना। तो सुप्रीम कोर्ट तो वैसे नैब के कंडक्ट के ऊपर, उसके लोगों के जो प्रोफेशनलिज्म है उसके ऊपर सवाल उठाती रही है और अब देखें कि बड़ा अजीब व गरीब और बड़ा ही मज़का खेज़ किस्म का सवालनामा तैयार किया गया है नैब की जानिब से। और अरक्रेज़ी के बाद, हाँ, अरक्रेज़ी के बाद, और उसको देख के ऐसे लगता है जैसे कोई ग्रेड 4 का, ये क्लर्क का क्या ग्रेड होता है? मैं कभी रहा नहीं, होता तो 4 से शुरू होता। 4 से शुरू होता है ना, जो नए नए भर्ती होते हैं। बेचारा अभी वो प्रोबेशन उसकी शायद कहीं ख़त्म हुई है और उसके बाद उसको डायरेक्ट ये सवालनामा बनाने के लिए शायद हिदायत जारी की गई हैं और उसको कहा गया कि अच्छे अच्छे सवाल बनाने हैं। तो उसने अच्छे अच्छे सवाल बनाने के चक्कर में ना वो 2 सफ़े काले कर दी हैं और सवाल ऐसे हैं कि वो सारी बातें मेरे ख्याल में 2 या 3 सवालों के अंदर सारी की जा सकती थी। तो नैब एक बड़ा कौमी इदारा है और वो बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ जान फिशानी से वो काम कर रहा है। मेरे ख्याल में यही चीज़ें ज़ाहिर करने के लिए उन्होंने अपना ये इंतहाई भूंडा किस्म का सवालनामा उन्होंने डिज़ाइन किया है। और इस सवालनामे के अंदर अगर हम देखें जो सवाल उन्होंने तख्लीक की हैं, तश्कील दी हैं, वो देखें तो उसमें तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मौजूद है। और मकसद इसमें अगर हम देखें तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ बुशरा बीबी को शायद परेशान करना, नैब का चक्कर लगवाना और एक उससे भी बढ़ के एक और चीज़, उनकी गिरफ्तारी के लिए रास्ता बनाना। मेरे ख्याल में ये असल मकसद ये है। 4 नोटिस के बाद नहीं होता ना सर। यहाँ पे कौन सा कानून के ऊपर जैसे इमरान खान को कर लिया, जैसे इमरान खान को कर लिया। अब 2 मई का 9 मई को भी ऐसे ही नैब का नोटिस पर सर सुने ना, 2 मई को नोटिस हो चुका था, वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे 2 मई को। 2 मई से लेके 8 मई तक वो छुपा के रखे गए और फिर जिस वक्त इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी किया गया है ना सर, उस दिन भी आप देखें कि उनको वारंट गिरफ्तारी नहीं दिखाए गए, डायरेक्ट हमला किया गया और उनको गिरफ्तार किया गया। तो यहाँ पर भी मुझे यही लग रहा है कि ये दर हकीकत सवालनामा ये मकसद नहीं है, ये निशान मकसद है और असल मकसद इनका नैब का बुशरा बीबी की मुमकिन गिरफ्तारी है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ रोज़ से इमरान खान साहब को भी मजबूर किया जा रहा है, उनकी बहनों को मजबूर किया जा रहा है। उनकी अहलिया के बारे में तो गुज़श्ता रोज़ बाकायदा ख़बर चल गई ना कि भाई इनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। और कहा क्या उसमें खबर क्या चलवाई गई कि अगर इन्होंने ताउन ना किया तो इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो अब देखें कि सवालनामा इनको जारी किया गया है। जो अपनी तरफ से दुरुस्त इन्फॉर्मेशन वो समझेंगी वो ज़रूर उसको फिल करके वो नैब के हवाले करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद नैब उसके ऊपर बुनियादी एतराज़ यही लगाएगा कि बुशरा बीबी ने दुरुस्त जवाब नहीं दिए, जो उनसे पूछा गया था वो चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड नहीं की और उन्होंने नैब के साथ ताउन नहीं किया, इसलिए अब उनको गिरफ़्तार करना ज़रूरी है और फिर इस तरीके से उनकी गिरफ़्तारी मुमकिन तौर पे अमल में आ सकती है। और जो सवालनामा इसमें बनाया गया वो मुझे यही लगता है सर कि ग्रेड 4 का कोई क्लर्क था, नया बेचारा भर्ती हुआ है और उसके गले उन्होंने वो जिम्मेदारी मंड दी और कहा कि भाई तू बना और बना के ये दे। आपको पता है सवालनामे में लिखा क्या है? बस यही चीज़ें अभी हम अपने नाजरीन को इसके ऊपर वो बताते हैं और कि देखें कि सवाल देखें और उन चीज़ों को कर लें और कि ये नैब का केस है, नैब का केस है। और देखें कि ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ क्या है, अहम सवाल, अहम सवालात बराए तफ्तीश। पहला सवाल किया गया है, आपकी तालीमी काबिलियत क्या है और क्या आपने इस्लामी तदरीस फ़िक़्ह दरस निज़ामी का कोर्स भी किया है?
اب دیکھیں وہ کرپشن کا کیس اپنی طرف سے بنایا. جی اور آپ دیکھیں کہ جب گزشتہ سال شہباز گل صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا نا، وہ ایک آڈیو بیپر کی بنیاد بنا کے بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ ان کے خلاف بنایا گیا، جو بعد میں سپریم کورٹ نے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا اور عماد یوسف صاحب اس میں بری ہو گئے. تو اب دیکھیں کہ اس گرفتاری کے بعد جب شہباز گل صاحب میڈیا کے سامنے کہیں آتے تھے اور ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا تھا، پتہ ہے ان کی شروع میں تو پیشیاں ہوتی رہیں، بعد میں ان کا جسمانی ریمانڈ ان کا لیا گیا، تو وہ کہتے تھے کہ مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ عمران خان کھاتا کیا ہے. بغاوت کے الزام میں ایک بندہ آپ نے گرفتار کیا اور سوال اس سے آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کھاتا کیا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ ایسے جن کو گرفتار کیا گیا، ان سے جب وہ بری ہوئے، رہا ہوئے، تو ان سے پوچھا گیا تو وہ بھی اسی طرح کے سوال کرتے تھے، اچھا جی عمران خان کھاتا کیا ہے، اٹھتا کب ہے، کرتا کیا ہے، تو یہ مصروفیات کیا ہیں. اور پھر دیکھیں کہ اس طرح کے بھونڈے قسم کے سوالات ان سے پوچھے گئے، اور بظاہر مقصد سے اس کا جو ہے نا وہ صرف اور صرف ذہنی طور پر پریشان کرنا نظر آتا ہے، اور کوئی اس کا بھائی جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، آپ ایک عورت کے بارے میں تفتیش کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تو آپ آلریڈی انفارمیشن کلیکٹ کر چکے ہوں گے اور ان سے آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہوگا. وہ ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ ہے. آپ بھی ریکارڈ پر لے ہیں نا، آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، کتنا کیا میں نے کیا کیا؟ میں نے تو جنگ سے حاصل کی ہے. نہیں، جو ادھر آ کے اسلام آباد آپ نے محمد علی جناح یونیورسٹی سے کی. سر میں نے ایم فل کیا ہوا ہے میڈیا اسٹڈیز میں. بس چلیں آپ کے تو ریکارڈ پر. سر تھینک یو. سوال نمبر 2. جی، القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یار انتہائی فضول قسم کا سوال. عمران خان صاحب نے جب 2020-21 میں غالباً کرونا کے دوران ہی نیشنل قومی رحمت للعالمین اتھارٹی جب بنائی تھی، جس کا مقصد ہی نوجوان نسل میں نبی پاک کے اسوہ حسنہ کی ترویج کرنا تھا، اس کے تحت اس کو یہ ذمہ داری بھی دی گئی تھی کہ سکولوں کالجوں کے اندر نبی پاک کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ نصاب کا حصہ کیسے بنایا جائے، بچوں کو نبی پاک کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ مثبت انداز میں کیسے روشناس کروایا جائے. یہ اس طرح کے ٹارگٹ تھے. اور جس دن اس اتھارٹی کا قیام ہوا تھا اس دن عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی تھی. وہ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں آپ کو القادر یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ساری تفصیلات مل جائیں گی، اس میں آپ کو قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کے حوالے سے بھی ساری تفصیلات مل جائیں گی. تو یہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنانے کا مقصد ہی در حقیقت یہی تھا کہ وہ پروجیکٹ جو قومی رحمت للعالمین اتھارٹی کے تحت بننا تھا، نصاب ادھر سے تیار ہونا تھا، چیزیں آگے ایگزیکیوٹ اس یونیورسٹی کے اندر ہونی تھی، اور یہی پروجیکٹ اس پر عمل درآمد جاری تھا. لیکن اب دیکھیں کہ سوال نمبر 2 کہ یہ پروجیکٹ 2 نمبر سوال ہے، سوال ہی 2 نمبر ہے. ویسے صحیح بات، ویسے تو یہ پورا سوال نامہ ہی 2 نمبر ہے، کسی کلرک کا بنا ہے. ہاں کلرک کا. کیا آپ بطور ٹرسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ بطور استاد بھی کوئی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں؟ اور ذمہ داریاں بھی غلط لکھا ہوا ہے یار. دیکھیں اگر وہ بطور ٹرسٹی وہاں پر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ کسی قسم کا کوئی لیکچر کوئی وہاں پہ پڑھا سکتی ہے، تو میرے خیال میں اس میں غلط بات کیا ہے. سر سرپرست ہوتا ہے ان کو، چلیں جی ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا کچھ بیورو چیف بن جاتے ہیں لیکن ان کو فیلڈ رپورٹنگ کا پھر بھی شوق ہوتا ہے. آپ کدھر کی مثال کدھر لے ہیں؟ نہیں، میں ایک عمومی بات بتا رہا ہوں نا کہ بھائی اگر وہ ٹرسٹی بھی ہیں اور ان کو اللہ نے ایک علم دیا ہے، وہ اس علم کو بڑے بہتر انداز میں ڈیلیور بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں علم ہونا اور اس کو اچھے طریقے سے ڈیلیور کرنا، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس بہت زیادہ علم ہوگا، کالا علم ہوگا، نہیں دنیاوی علم، آپ جو ہمارے ہاں یہ مختلف شعبہ جات ہیں ان کے حوالے سے، لیکن وہ اس کو بہتر انداز میں ڈیلیور نہیں کر پاتے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نالج تو زیادہ نہیں ہوتا لیکن ان کا وے آف کمیونیکیشن اتنا بہترین ہوتا ہے. وہ آج کل جو بنے ہوتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر، ان کے پاس علم نہیں ہوتا لیکن الفاظ بہت اچھے. اور دیکھیں نا، وہ کہیں سے انگریزی کتابوں سے پڑھ کے پھر اسے اپنے جو لیکچر جھاڑ دیتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب کے اوپر یہ الزام لگتا ہے نا سر. نام میں نے کسی کا الزام ان کے اوپر، مرزا صاحب کا بھی نام ابھی نہیں لیا سر، آپ نے کسی کا بھی نہیں، بس چھوڑے آپ آگے چلے. کیا سوال نمبر 4، کیا آپ بطور ٹرسٹی یا بطور استاد یونیورسٹی سے کسی بھی قسم کی تنخواہ یا مراعات لیتی ہیں؟ صفحہ نمبر 1. یار یہ ٹرسٹی جو ہوتا ہے جس کے تحت یہ یونیورسٹی بنی ہے، وہ ٹرسٹی کی کیا اس کے تنخواہ کیوں لے گا؟ تو یہی بات ہے نا.
تو یہ ٹرسٹی لکھ دیا تو پھر تنخواہ کا کیا مطلب؟ کہ یہ وہی بات ہے سر کہ کلرک صاحب نے بنایا ہے، پتہ ان کو ہے، یا پھر یہی بات ہے کہ جان بوجھ کے چیزوں کو الجھانا، پھنسانا، ان کو گمبھیر کرنا، اور یہ کہنا دیکھیں جی ہم نے تو یہ سوال دیا تھا، اس کا درست جواب ہمیں نہیں ملا، بشرا بی بی نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، اچھا اس وجہ سے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش، گرفتار بڑے مزے کے آگے سوالات آ رہے ہیں۔ جی 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 سوال نمبر 5 ہے، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ بنانے کا خیال کس کا تھا اور اس کے لیے جگہ کا تعین کس نے کیا تھا؟ میرے خیال میں علامہ اقبال نے کیا تھا۔ نہیں، علامہ اقبال سے بھی پیچھے وہ یار پاکستان کا خواب تو انہوں نے دیکھا نا، تو پاکستان کس بنیاد پہ بنا ہوا ہے؟ سر نیوٹن کا، میرے خیال میں یہ نیوٹن صاحب کرے نا، دو قومی نظریے پر بنا ہے، دو قومی نظریہ کیا؟ تو یہ وہی چیز ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سر سید احمد خان صاحب کا کوئی کنسیپٹ ہو۔ دیکھیں علی گڑھ یونیورسٹی بھی تو انہوں نے بنائی تھی نا یار، انہوں نے تو اس دور میں ماڈرن ایجوکیشن کے لیے بنائی تھی نا۔ تو یہ دیکھیں نا کہ آج کے دور میں آپ نام نہاد ملاؤں سے نکلیں اور اس طرف آئیں۔ سر جب اتنی زیادہ دنیا میں مادیت پرستی ہے، ہر شخص کیا ہے مادیت پرستی، میٹیریلزم، اس کو اردو میں یہی بنتا ہے نا، تو مادیت پرستی سے اگر ہمارے کچھ سیاسی رہنما، قائدین نوجوان نسل کو نبی پاک کے اسوہ سے روشناس کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ دنیاوی جو بکھیڑے ہیں ان سے نکل کے وہ ان کو اپنے نبی کی زندگی کے بارے میں کچھ علم ہو، کچھ ان کے زندگی میں بہتری آئے۔ اب آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر کتنی زیادہ انتہا پسندی ہے، وہ انتہا پسندی کیسے کنٹرول ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے نبی پاک کا جو طرز عمل ہے، ان کی زندگی انہوں نے کیسے گزاری، لوگوں کے ساتھ لین دین کیسے رہا، ان کا سلوک کیا ہوتا تھا، اخلاق کیا تھا، تو یہ چیزیں اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تو میرے خیال میں سر اگلے 5 سال کے اندر پاکستان کے اندر پورے قومی سطح پر اتنا بہترین انقلاب آ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اگر انہوں نے یہ آئیڈیا کہیں تخلیق کیا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی بڑے عجیب قسم کے وہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سیلین مافیا کی طرح تو نہیں ہے نا کچھ، اسلام ہے نا، مسلمان ہے نا، جی جی، اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہوا ہے نا، ایسے ہی ہے، بالکل کلمے کی بنیاد پر یہ بنا ہوا ہے۔ جی جی سر اگلا میں آپ کو سناؤں گا ایک لطیفہ، ہم نے بہرحال ہنسنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہنسے تو پھر آپ جاری رکھیے گا۔ سوال نمبر 6 ہے، آپ بطور ٹرسٹی القادر یونیورسٹی میں کیا ذمہ داریاں ادا کر رہی تھیں؟ یار آپ خود ٹرسٹی لکھ رہے ہیں، خود ٹرسٹی لکھ رہے ہیں، اور ٹرسٹی کی اپنا ایک ان کا جو بھی عہدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ جو قانون ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں آلریڈی ڈیفائن ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب فواد چودھری صاحب تھے نا، میرے خیال میں وفاقی وزیر تھے وہ، ہاں وفاقی وزیر تھے، یہ گزشتہ سال 2021 کی شاید بات ہے، انہوں نے جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں ایک بات کی تھی۔ جاوید چودھری صاحب نے اسی طرح کا سوال کیا، ڈاکٹر جاوید چودھری، ڈاکٹر سر جاوید چودھری، بہت اچھی ڈاکٹریٹ، بار بار یاد ویسے ان کو دیکھ کے نا، وہ کسی نے لکھا ہوا تھا، آج ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ان کو دیکھ کے نا لوگوں کو، ہماری نوجوان نسل کو بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور انہوں نے کسی لکھنے والے نے لکھا تھا کہ ان کو دیکھ کے، یعنی ڈاکٹر جاوید چودھری صاحب کو دیکھ کے ایک نوجوان نسل، ایک عام نوجوان بھی یہ سوچے گا کہ یار اگر اس بندے کا پھدو لگ سکتا ہے تو پھر میرا بھی پھدو لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بس اسی نو کمنٹس، دیکھیں کہ لوگ سر دیکھیں لوگ، اور جس طرح جی جی چلیں۔ سوال نمبر 7، اس ٹرسٹ کو بنانے کے لیے ملک ریاض حسین اور بحریہ ٹاؤن کا کیا کردار رہا ہے؟ آپ نے پہلے ان سے رابطہ کیا یا انہوں نے خود ٹرسٹ بنانے کے لیے آپ سے دلچسپی کا اظہار کیا؟ کیا بات ہے، کیا دسو، جواب دسو۔ یہ میرے خیال میں بڑا سائنس والا سوال، شیرلک ہومز لیول کا سوال ہے سر۔ شیرلک ہومز کو جانتے ہیں؟ جی جی، ہاں، وہ جلوس تھا، جاسوس، اور اس کی ایک کاپی ہمارے ابن صفی صاحب نے لکھی تھی عمران سیریز کے نام سے، 1956 میں انہوں نے آغاز کیا تھا، اور غالباً جب ان کی وفات ہوئی 1986 یا 1988 لکھی جا رہی ہے سر، وہ تو بعد میں لکھی جا رہی ہے۔ ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ جس طرح کی، تو یہ اسی لیول کی ہے نا سر، تھنکنگ دیکھیں نا آپ ان کی کہ اچھا چھری سیب پہ ڈگی سی۔ مجھے بتائیں اگر وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ ملک ریاض کا آئیڈیا تھا، انہوں نے اپروچ کیا، تو ملک ریاض تک کون جائے گا سر؟ وہ نوگو ایریا کون جائے گا؟ اور مجھے ایک بات بتائیں، ویسے سنیں، ملک ریاض صاحب مساجد بناتے ہیں، اٹس اوکے۔ ملک ریاض صاحب نے وہ لنگر خانے اپنے ٹاؤن کے دسترخوان بنائے، اٹس اوکے۔ اگر ملک ریاض صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس طرح کی ایک یونیورسٹی کا ایک آئیڈیا حکومت کے پاس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ زمین میں لے کے دیتا ہوں، آپ یہ پروجیکٹ کریں، حکومت کرنا چاہے تو میں زمین دینے کو تیار ہوں۔ کتنی یونیورسٹی، سنیں ہمارے دیہاتوں میں، چھوٹے شہروں میں کیا مقامی ذمہ دار
سکول کے لیے, کالج کے لیے, یونیورسٹی کے لیے اپنی زمینیں وقف نہیں کرتے. بالکل ہے, قبرستانوں کے لیے, قبرستانوں کے لیے کرتے ہیں. یار یہ جب موبائل کمپنیز کے ٹاور لگے تھے تو لوگوں نے اس کے لیے اپنی مفت زمینیں دی تھیں کہ یار یہاں پہ لگائیں تاکہ لوگوں کو کچھ سہولیات ملیں. یہاں پر فون کی کوریج نہیں ہے تو لوگوں کو مشکلات ہوتی ہیں. تو یار یہ اگر کسی نے اپنی زمین دے دی تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ہوا کھڑا کر لی ہے. بہرحال 190 ملین پاؤنڈ بھی تو انہوں نے وہ ادھر ہی اسی کے ساتھ انہوں نے آخری کرنا. جی جی. فرج شہزادی المعروف فراگوگی کو آپ کیسے جانتی ہیں؟ کہ آپ ان کے مالی معاملات اور کردار کے بارے میں مطمئن ہیں؟ الحمدللہ اس میں معاملات بھی غلط لکھا ہے. معاملات بھی غلط لکھا ہے. دیکھیں اور یار وہ ان کی سہیلی ہیں, دوست ہیں, اب وہ اس کے اوپر کیا کریں کہ اس کو بتائیں کہ میں کسی میلے میں گئی تھی وہاں پہ مجھے ملی تھی, کسی فنکشن میں شادی میں گئی تھی تو یا وہ والا جو فلموں میں سین نہیں دکھاتا تھا دوستی سے پہلے ایک لڑائی والا, وہ آخری چیز کسی دکان میں رہ جاتی تھی تو وہ کہتا تھا یہ میں نے لے, وہاں پہ جھگڑا ہوتا ہے, بعد میں دوست بن جاتے ہیں. یا کیا کہتے ہیں اس کو کہ ٹرین میں جا رہے تھے, میرے سامنے والے برتھ سیٹ پہ یہ بیٹھے تھے, ادھر ہم بیٹھے تھے تو گپ شپ شروع, تو پتہ چلا یار یہ تو مالدار سامی سے دوستی کرنی, تو یہ میری اس طریقے سے مطلب یار 2 صفحے آپ نے بھر دی 8 سوال لکھ کے, ایک تو 8 سوال اور وہ بھی 2 صفحے. اور مجھے پتہ ہے کیا, مجھے حیرت کیا ہو رہی ہے, مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نیب کے بارے میں جس طرح کے تحفظات کا اظہار کرتی تھی نا وہ بالکل ٹھیک کرتی تھی. ہمیں تو ان کی قابلیت کا اب اندازہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ نیب کے اندر جو ہے وہ نان پروفیشنل لوگوں کو بھرتی کیا گیا, اور آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ جن کا چلے اب تو پروفیشنل آ گئے ہیں نا. اب ویسے پروفیشنل واقعی آ گئے ہیں. میرے خیال میں ویڈیو ادھر ہی کلوز کر دیں, عہدیدار مجھے آپ بہت عزیز ہیں کیونکہ آپ بول جاتے ہیں. جی پھر گستاخی ہو جانی. اوکے سر, بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.